Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. और भाई तुम्हें ठीक होना है या नहीं? आरफीन इसके कमरे में आया था इससे मिलने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने 3 दिन आगे बढ़ाए हैं, मगर अब सोच रहा हूँ मैं और मकसूम अकेले ही चले जाएं। मकसूम का तो जैसे दिल ही बंद होने को था, इसने बात ही ऐसी कर दी थी। आरफीन भाई, लगता है आपको अपनी जान अजीज़ नहीं है। ज़ाले चुप रहने वालों में से नहीं थी। हमें अपनी जान बहुत अजीज़ है, तुम्हें क्या खबर? इसकी पुरशौक नज़र मकसूम पर थी, जो किसी से छुपी नहीं रह सकी। जो कि आपकी जान ज़ाले के चुंगल में फंसी हुई है। हीरा ने इसकी नज़र की चोरी पकड़ते हुए मुस्कुरा के मकसूम को देखने के बाद आरफीन को देखा था। मकसूम इन लोगों की ज़ोमानी बातें अच्छी तरह समझ रही थी। खुद का निशाना बनता जैसे इसका दिल सहमा रहा था। और ये जान आपकी फंसी रहेगी जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हूँ। ज़ाले ने माहौल का मज़ा लिया था। आरफीन को छेड़ना इसे हमेशा से ही बहुत लुत्फ़अंदोज़ करता था। आप बोलिए आरफीन भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं ना आपके, जो हम आपको हनीमून अकेले मनाने देंगे? हिरन ने ज़ाले का भरपूर साथ दिया था। नहीं, ये दुनिया का पहला हनीमून होगा जो तुम मलकुल मौत साथ होगी मेरे। आरफीन ने जले दिल के फफूले फोड़े। हीरा और ज़ाले को बारी बारी देखते हुए मकसूम पर निगाह गई, जबकि अंदर आती सिमरन हंसती। इसकी हंसी की आवाज़ सुनकर आरफीन ने पीछे पलट कर देखा था। आप भी हंस लें, मुझे तो बिल्कुल ही अकेला कर दिया है। आरफीन ने शिकायती नज़रों से सिमरन को देखा था। नहीं, आज मेरी सपोर्ट पूरी तुम्हारे साथ है। वो वहीं आकर बैठी थी जहाँ मकसूम विराजमान थी। क्या मतलब? अरशद चले गए हैं, आज ज़ाले के पास मैं रुक रही हूँ। काश पहले ही चले जाते, मुझे यूँ एक हफ्ते तक अकेले तो सोना न पड़ता। तौबा है आरफीन भाई, आप तो बेबाकी में ज़ाले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हीरा बात को समझते हुए बुरी तरह चनप कर रह गई थी। अगर मैं यूँ बिस्तर पर इस तरह ना लेटी होती तो तुम्हें अच्छी तरह बताती। एक तो तुम्हारे लिए भला सोचो और तुम हमें ही रगड़ो। ज़ाले ने हीरा को घूर के लताड़ दिया। ओह सॉरी ज़ाले, मैं तो मजाक कर रही थी। हीरा मनमनाई थी। इसकी मनमनाहट पर आरफीन का ज़बरदस्त कहकहा कमरे में गूंजा था, जिसे हीरा ने गौर के देखा और बोले बगैर भी न रह सकी। आरफीन भाई, आप बहुत बदतमीज़ हैं। अरे वो क्यों, मैंने क्या कर दिया? लड़ तुम दोनों रही हो और इल्ज़ाम हमें, और ये लड़ाई आपकी वजह से ही होती है। आप तो पक्के दुश्मन हैं हमारी दोस्ती के। ज़ाले को फिर इसे बातें सुनाने का मौका मिला था। फिर तुम दोनों को हमेशा ही एक दूसरे से चिपका ही पाता हूँ। कभी ये जो जूझ मजूझ की जोड़ी अलग अलग नज़र आए। जाने क्या क्या खिचड़ी बनाती रहती हैं। इसमें हमारी मासूम सी बेगम को भी शामिल कर लिया है। देख ले ज़ाले, कैसे हमें मकसूम भाभी के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। हीरा ने ज़ाले का हाथ थाम लिया था। मकसूम भाभी भी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में? इस बात से बेफिक्र रहो, तुम्हारी मकसूम भाभी की ऊपर की मंजिल टोटली खाली है। वो मेरे अलावा कुछ फजूल नहीं सोचती है। आरफीन ने दिलचस्पी से इसका छनपा छनपा सुंदर मुखड़ा देखा था। देखा किस कदर चालाक हैं। मकसूम भाभी की तारीफ़ भी की तो इस अंदाज में कि इन्हें गुमान ना हो अपनी इस कमज़ोरी का। और हमें जो फजूल बोले गए, तुमने गौर नहीं किया? ज़ाले तो बस लेटे लेटे घूरे ही जा रही थी। बस चलता तो कच्चा चबा जाती आरफीन को। कोई बात नहीं ज़ाले, तो जल्दी से खड़ी हो जा, फिर मिलकर इनकी खबर लेते हैं। ठीक बोल रही है। वो कहते हैं ना कि मेंढकी को भी ज़ुकाम हो गया है, वही इस वक्त इनका है। ज़ाले अपना हर हिसाब बेबाक करने वालों में से थी। ओह माय गॉड, अब बस भी करो, कितना लड़ोगी बेचारे आरफीन से। एक तो इसकी बेगम को हथिया के बैठी हो, मासूम शिकवा भी नहीं कर रहा। सिमरन जो मुसलसल इन लोगों की गुफ्तगू पर मुस्कुरा कर लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, बोल पड़ी। जी। दोनों ने बैक आवाज़ कहते हुए सिमरन को देखा। बेचारा मासूम, सिमरन भाभी कुछ तो रहम करें। बस बस, अब लड़ाई झगड़ा ख़त्म। सिमरन भाभी ने मेरी साइड ले ली, किस्सा ही ख़त्म। आरफीन ने हाथ उठाकर मामला ख़त्म करना चाहा। ये इसकी आदत थी। कोई भी ज़रा सी इसकी साइड ले ले, वो वहीं स्टॉप होकर वहाँ से भाग जाता या चुप हो जाता था कि इसकी जीत हो चुकी है। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये सिर्फ जल कुल कर ही रह जाती थी। कोई बात नहीं, अभी बहुत से मौके आएंगे। हम अपनी टीम में आपकी बेगम को भी शामिल कर लेंगे। ज़ाले ने इशारों में ही इसे धमकी दी थी, जिस पर वो होले से हंस दिया। देखो ज़रा, मुझे कुछ बताना था और कुछ पूछना था, मगर इन जूझ मजूझ के चक्करों में आकर सब भूल गया।
وہ ہنس کر پھر سے ان دونوں پر مصرع کستے ہوئے سمرن کی طرف گھوما تھا۔ دیکھ لیجیے اپنے معصوم بیچارے صفت شوہر کو۔ زالے نے مقصوم کو دیکھا۔ تم چھوڑو گی تو وہ دیکھے گی نا، وہ بھی کہاں باز آتا۔ اللہ اللہ سمرن بھابی، کیسے بھگو بھگو کے مار رہے ہیں عارفین بھائی۔ زالے نے سمرن سے شکایت لگائی۔ مذاق کر رہا ہے زالے، کوئی بات نہیں، چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں ہوں۔ دیکھیے گا اسلام آباد چلیں پھر بتاؤں گی۔ ہاں دیکھو، اچھا یاد دلایا، اسلام آباد سے میں اسی کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، مگر ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا مجھ سے۔ اور آپ اتنے ہی تو معصوم ہیں، ہیرا تن کر بولی۔ اینی ویز یہ لڑائی بات کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے بائی ایئر جا رہے تھے، مگر اب کینسل کر دیا ہے، ہم سب بائی روڈ جائیں گے۔ سچ؟ ہیرا اور زالے تو خوشی سے چیخ ہی پڑی تھیں۔ جی ہاں، اور صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہاری سہولت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی سوچا ہے کہ ہم سب بائی روڈ سفر کریں گے اور خوب انجوائے کریں گے، اس سفر کو یادگار بنائیں گے۔ عارفین نے مسکرا کر زالے کو دیکھا تھا۔ او تھینک یو عارفین بھائی، یو آر سو نائس بردر۔ زالے نے محبت سے اسے دیکھا تھا۔ اس گھر میں وہ جس سے سب سے زیادہ مذاق کرتی وہ عارفین ہی تھا۔ نہ کبھی اس نے اس کی بات کا برا منایا، نہ کبھی زالے نے اس کی باتوں کا برا مانا۔ موسٹ ویلکم مائی لٹل سسٹر، یہ سب تمہارے لیے ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر نکلتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا۔ مقصوم کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا اتنے کم دنوں میں یہاں رہتے رہتے کہ گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد زالے کو بہت چاہتا تھا۔ بہت اچھا پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ اس گھر میں ہر فرد کی محبت کی ڈوری ایک دوسرے سے جڑی تھی، مگر زالے اور زرمل کو لے کر گھر میں کچھ تناؤ سا ضرور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھرتے ہیں۔ شاید یہ ابال وقتی ہو، مگر ارشد جہاں کھڑا تھا وہ بھی حق پر تھا۔ ہو سکتا تھا ارشد اپنی بات منوا لے۔ مقصوم کو تو یہی اندازہ لگ رہا تھا اب تک زالے کی باتوں سے کہ وہ ارشد کا ہی ساتھ دے گی۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ نے جو خوشی کی خبر دی ہے اس سے تو میں اور زیادہ خود میں توانائی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ بس یہ پلاسٹر اتروا دیجیے، میرا جان کو عذاب بن گیا ہے میری۔ ہاں بات تو ہوئی تھی میری ارشد سے، وہ کہہ رہا تھا 1-2 دن میں اتر جائے گا۔ ارے سمرن بھابی، یہ ارشد اتنا اچانک کیوں چلا گیا، بتایا بھی نہیں؟ ہاں وہ کچھ فیکٹری کی مشینری وغیرہ کے سلسلے میں گئے ہیں، مجھے بھی ان کے آنے پر ہی پتہ چلا تھا۔ تو 1-2 دن میں آ جائے گا، ہمیں جوائن کرے گا نا؟ عارفین بولا۔ نہیں، میرا خیال ہے مشکل ہے، کیونکہ 1-2 ہفتے سے زیادہ 2 دن کا بول کر رہے تھے۔ اچھا چلے خیر، میں خود فون پر بات کر لوں گا اس سے۔ زالے کا جیسے ہی پلاسٹر اترتا ہے ہم دوسرے دن ہی نکلتے ہیں، پھر تم سب اپنی اپنی تیاری ریڈی رکھنا۔ عارفین بھائی کتنے دنوں کے لیے جائیں گے؟ ہیرا کے انداز میں بھی زالے کی طرح جوش و خوشی کا ولولہ تھا۔ 1 ہفتے کے لیے۔ وہ اس کی خوشی کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اسے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی جب اس کی یہ دونوں چھوٹی بہنیں خوش ہوتیں یا مسکراتیں، اور زالے کو دیکھ کر وہ اور خوش ہوا تھا کہ آج ان 2 سالوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر سچی خوشی دیکھی تھی جو دل سے پھوٹ رہی تھی۔ کون کون جا رہا ہے؟ سمرن کے دل میں ایک ڈر خوف تھا، حالانکہ ارشد یہاں نہیں تھا، مگر پھر بھی اندر سے وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھی۔ بس ہم ہی لوگ ہیں، ماما کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ان سب تفریحات سے دور بھاگتی ہیں۔ بڑی ممانی جان کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے اور چھوٹی ممانی جان ان کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ رہی فہیم ماموں، وہ 1-2 دن میں واپس نیروبی جائیں گے، اور سلیم ماموں بزنس کو دیکھیں گے۔ بس ہم ینگ پارٹی ہیں جس میں نہ ارشد ہے نہ زرمل۔ پوری تفصیل ان لوگوں کو بتا دی تھی۔ کیوں زرمل کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بات کی تصدیق ضروری تھی۔ وہ اصل میں فہیم ماموں نے اسے فش پاٹ جانے کو کہا ہے، کچھ مزدوروں کا معاملہ ہے، اس لیے وہ بھی نہیں جائے گا۔ اس کی تصدیق سے جہاں سمرن نے سکھ کا سانس لیا تھا، وہیں زالے نے بھی سچ شکر ادا کیا، جبکہ ہیرا خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ یار بہت دیر ہو گئی، تمہاری بھابھی کی آواز سنے کوئی انہیں ہاتھ لگائے کہیں بیٹھے بیٹھے سو تو نہیں گئی؟ عارفین نے شریر نظروں سے زالے کے پاس بیٹھی مقصوم کو دیکھا تھا۔ ارے ہاں مقصوم بھابھی، اتنی دیر ہو گئی آپ خاموش ہیں، ہماری کوئی بات بری لگی ہے آپ کو؟ زالے نے مقصوم کو دیکھا تھا جو بہت چپ چاپ تھی۔ نہیں، میں تو آپ لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، وہ جھنپ کر رہ گئی۔ مقصوم آج تم رہنے دو، میں ہوں زالے کے پاس، سمرن نے مسکرا کر کہا۔ عارفین غور سے صرف اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بولنے سے بھی اس کے گالوں کے ڈمپل بہت گہرے ہو جایا کرتے، جن میں اکثر وہ کھو سا جاتا۔ اور کیا سمرن بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں،
اور آپ تو ویسے بھی مستقل میرے پاس ہی رکی ہیں، حالانکہ کبھی ہیرا ہوتی کبھی کوئی اور، مگر آج آپ بالکل نہیں رکیں گی۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو عارفین بھائی میری پٹائی کریں گے۔ ظالم نے چھیڑا تھا اور سب کی بحث ضد کے یہی نتیجہ نکلا کہ اسے عارفین کے ساتھ روانہ کر دیا جائے۔ بیچارے عارفین بھائی کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کی نئی نویلی دلہن میرے پاس سونے لگی ہے۔ ظالم نے افسردگی سے سمرن کو دیکھا۔ بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں؟ ہیرا نے تپ کر کہا۔ ہاں آ تو گیا ہے نا۔ اس نے ہیرا کے تپے چہرے کو دیکھا۔ اس کی ادا پر ظالم نے زبردست قہقہا لگایا۔ وہیں سمرن بھی ہنستی تھی۔ وہ اپنی دوست کی منگنی سے جلدی واپس آ گئی تھی۔ شکر ادا کر رہی تھی کہ سکون سے واپس آ گئی، ورنہ آج بھی باہر نکلتی کچھ نہ کچھ ضرور ہونے لگا تھا۔ وہ کسی آسیب کی طرح اس کے سامنے آ جایا کرتا، مگر آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ریحان شیخ آج مستقل اس کے ساتھ تھے، شاید وہ ان سے ڈر گیا تھا۔ بیٹا تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتی، اتنی جلدی آ گئی ہو؟ میں تھا نا آپ کے ساتھ، ریحان شیخ نے نرمی سے کہا، مگر اس کے ڈر کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ نہیں بابا، بس اتنا کافی تھا، میں تھک بھی تو گئی تھی، اور پھر آپ تو مجھ سے زیادہ تھکے ہوں گے۔ صبح آفس گئے، شام کو واپس آ کر فوراً میرے ساتھ چلے گئے، تو کیا ہوا، اپنی بیٹی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ مسکرا دیے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، اچھی سی کافی پیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اچھا خیال ہے۔ وہ تو ویسے بھی اس قدر تھکی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میلوں مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ذہنی سکون تو بالکل جیسے ختم ہی ہو گیا تھا۔ دل کو عجیب سا دھڑکا لگا رہتا کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ تو ٹھیک ہے نوری، جاؤ اور اچھی سی 2 کپ گرم گرم کافی لے آؤ۔ پاس کھڑی نوری کو حکم صادر کیا گیا۔ جی بہتر۔ وہ حکم ملتے ہی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ ارے ہاں بابا، یاد آیا، عارفین بھائی اپنی مسز کے ساتھ آ رہے تھے یہاں۔ ہاں رابعہ بھابھی سے میری بات ہوئی تھی، وہ بتا رہی تھی ان کے بھائی کی بیٹی ظالی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، تو سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور پیر میں موچ آنے کی وجہ سے پلاسٹر بھی چڑھا ہے انہیں۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو آئیں گے سب لوگ۔ یہ وہی کزن ہے نا ظالے، عارفین بھائی کی، جن کی شادی بالکل اچانک ان کے دوسرے کزن زرمل سے ہوئی تھی؟ ہاں شاید آپ کو یاد ہے۔ جی اصل میں ہم لوگ اتفاق سے وہیں پر تھے تو شادی بھی اٹینڈ کی تھی، مگر وہ تو صبح ہی ظالے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بیٹا یہ تو مجھے نہیں معلوم، اور پھر یہ تو ان کا اپنا پرسنل میٹر ہے نا۔ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس دوران نوری بھی کافی بنا کر لے آئی تھی۔ اچھا اب ایک بات اور بتانی ہے آپ کو۔ ریحان شیخ نے گرم کافی کا ایک سپ لے کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جی کہیے۔ اس نے بھی ایک گرم سپ لیا، جیسے ہی گرم گھونٹ حلق میں اترا، جانے کتنا سکون محسوس ہوا ہو۔ بابا ایک منٹ، ریحان شیخ کچھ بولتے کہ وانیہ نے ان کی بات روک دی اور نوری کو دیکھا۔ نوری تم یوں کرو، جاؤ اور جا کر سو جاؤ، تم بھی میرے لیے صبح سے اٹھی ہو۔ نوری تو ویسے ہی حکم کی غلام تھی، تیزی سے کمرے میں چلی گئی کہ مبادہ کوئی اور کام نہ کہہ دیا جائے۔ وہ ویسے بھی بہت تھک گئی تھی، سونا چاہتی تھی، مگر پہلے آج سارے دن کی رپورٹ بھی تو دینی تھی کسی کو۔ پہلے اس نے تسلی کر لی کہ وانیہ ابھی بیڈ روم میں نہیں آ رہی، پھر اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ وانیہ، میں نے آپ کی بات لندن کے ایک مشہور سرجن سے کی ہے، آپ کی ساری رپورٹس ڈاکٹر میڈی روپ کو بھجوائی ہیں، انہوں نے اسے اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے بعد 1 ہفتے بعد مجھے فیکس بھیجا ہے۔ آپ کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو آپ مجھے بتائیے کب تک کی ٹکٹ کنفرم کروا دوں؟ نہیں بابا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اتنی تکلیفیں اٹھا چکی ہوں کہ اب ڈر لگتا ہے، خدا نہ خواستہ یہ آپریشن ناکام ہو گیا تو جو میرے دل میں معمولی سی امید روشن ہے، وہ امید کہیں بجھ نہ جائے۔ اس لیے بابا میں اپنی پوری زندگی اسی امید کے ساتھ گزار دوں گی۔ مگر وانی بیٹی، چانس تو لینا پڑے گا، جہاں آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں وہاں تھوڑی سی اور سہی۔ اور پھر ڈاکٹرز نے 100% آپریشن کے کامیاب ہو جانے کی امید دلائی ہے۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھا رہے تھے مگر وہ انکاری تھی۔ انہوں نے بھی امید دلائی ہے، وثوق سے نہیں کہا۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ نہیں بابا، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اتنی بڑی پہاڑ جیسی زندگی ہے، مجھے نہیں معلوم کب میری آنکھ بند ہو جائے۔ میں آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، حالات سے مقابلہ کرنے کی طاقت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت دور تک اس کے لیے سوچ رہے تھے جہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ پلیز بابا، ایسی خوفناک باتیں تو مت کریں، میں آپ کے بغیر کیسے جی سکوں گی؟ وہ دہل کے رہ گئی۔ اور وہ جو میں اپنے دل پر پتھر رکھے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر جی رہا ہوں۔ وہ افسردہ ہو کر اس کی بے ساکھی کو دیکھنے لگے جو صوفے سے لگی کھڑی تھی۔
چلے ٹھیک ہے، مگر میں اس بارے میں سوچوں گی۔ آپ نے اس طرح بلیک میل کیا ہے کہ میں اور کچھ آگے بول ہی نہیں سکتی۔ اس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے نیم رضامندی دی۔ مگر سوچنا ضرور، اپنے لیے نہ صحیح، میرے لیے ہی صحیح۔ انہیں تھوڑی سی ہی صحیح مگر تسلی ہو گئی تھی۔ پھر دونوں نے کچھ دیر اور ادھر ادھر کی باتیں کی۔ ٹائم زیادہ ہونے لگا تو ریحان شیخ کو بھی نیند آنے لگی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا بیٹا، ٹائم بہت ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں آپ کے روم میں؟ نہیں بابا، میں چلی جاؤں گی، آپ بھی اپنے بیڈ روم میں آرام کریں، میں پھر چلوں گی۔ وہ بیساکھی پکڑے کھڑی ہو گئی۔ پوری بیڈ کے پاس نیچے کارپیٹ پر اپنا بستر ڈالے لحاف کے اندر بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور بیساکھی کے سہارے چلتی ہوئی واش روم میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آ کر بیساکھی کو سائیڈ میں رکھا اور اپنے نرم و ملائم بستر پر دراز ہو گئی۔ آج بہت سکون کا دن گزرا تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا کہ آج آفریدی سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ جانے یہ آصف اور اس کا کہاں تک اور کب تک پیچھا کرے گا، کب ان کی چاند چھوٹے گی۔ وہ جو پل پل ڈر اور خوف کے زیر سایہ زندگی گزارنے لگی تھی، کب سکون کا لمحہ نصیب ہوگا، وہ تھک گئی تھی ایسی زندگی سے۔ ذہنی سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی بھی کام کرتی مگر اس کے لاشعور سے آفریدی کی یاد ہی نہیں جاتی تھی۔ وہ ایک بری یاد کی طرح اس کے شعور میں زندہ تھا، ایک بھیانک خواب کی طرح اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر ٹھہرا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی اسیب کو سوچتے سوچتے جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ لگے کہ اس کے سرہانے موبائل زور سے چیخنے لگا۔ اس کی کچی نیند تھی ہڑبڑا کے رہ گئی۔ دل کی دھڑکن بری طرح شور کرنے لگی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا، چند لمحے اپنی بے قابو دھڑکنوں کو تھاما، پھر گردن موڑ کے دیکھا نوری کو جو بے خبر سو رہی تھی۔ اپنا موبائل اٹھایا، جس ڈر سے وہ بھاگ رہی تھی وہ تو سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے بامشکل حلق میں تھوک نگلا اور موبائل اوکے کر کے کان سے لگا لیا۔ لائن بھی وہ کب تک کٹ کرتی، وہ لائن کاٹتی، وہ پھر کرتا اور پھر سوئچ ہی آف کر دیتی تو آفریدی کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ گھر ہی آ جاتا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اوکے کرنا پڑا۔ ہیلو، اس ناول کو ریڈ کرنے کا بہت شکریہ۔